औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या लग रहा है जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, जी आज हम सीमा के जी ये मुताल्लिक़ बात करेंगे और हम ये हज़रत से ये सवाल करते हैं कि हज़रत ये आप हमें ये जो सीमा है ना अब भारत के अंदर चली गई है, तो उसने अपना ये दीन अपना ये छोड़ के और ये हिंदू इसने अपना ये इख्तियार किया है, मज़हब इख्तियार किया। तो इसके इनका मुताल्लिक़ हज़रत आप क्या कहते हैं? नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन आइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, सामीन इकराम और मेरे अज़ीज़ दोस्तों भाइयों, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है एक खातून सीमा के मुताल्लिक जो पाकिस्तान से इंडिया चली गई और पाकिस्तान में अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते हुए अब वो इंडिया के अंदर हिंदू मज़हब को कबूल कर चुकी है। उसके मुताल्लिक कुछ सवालात हैं, कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो कुरान की मैंने आयत पढ़ी है उस आयत का तर्जमा, माना और मफ़हूम क्या है। इस आयत के अंदर अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, जो आदमी अपने दीन को छोड़ दे, मुर्तद हो जाए, फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन आइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन, तो अनकरीब अल्लाह जल्ल शानुहु ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो उससे ज़्यादा दीन से मोहब्बत रखने वाले होंगे, दीन की हिफाजत करने वाले होंगे और किसी किस्म का दीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और अल्लाह जल्ल शानुहु के यहाँ बड़े मकबूल होंगे। युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, अल्लाह जल्ल शानु इनसे बेहतर लोगों को दीन हक के खादिम और मुहाफिज बनाकर खड़ा कर देगा। वो ऐसे लोग होंगे कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह जल्ल शानु के रास्ते के अंदर ये लोग मेहनत और कोशिश करने वाले हैं और किसी की मलामत की कोई परवाह नहीं करेंगे और उनसे नहीं डरेंगे। ये अल्लाह का फजल है जिसको अल्लाह अता कर दे और अल्लाह जल्ल शानुहु बहुत ज़्यादा बड़े इल्म वाले, वसी इल्म वाले हैं। सबसे पहले तो हर दौर में ऐसा होता हुआ है और ये इस तरह का निज़ाम हर दौर में चलता रहा है कि कुछ लोग मुसलमान बनकर दीन में दाखिल हुए, कुछ अरसे के बाद वो काफिर हो गए और कुछ लोग मुसलमान भी नहीं होते लेकिन वो दीन इस्लाम को कबूल करने के वास्ते उनकी वज़ाक़ता को बनाकर, जैसे कि मुशरिकीन मक्का या कुफ़ार मक्का के मुनाफिकीन जो मुसलमानों के अंदर थे वो हकीकतन दिल से मुसलमान नहीं थे और वो इस तरह का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों के अंदर आ जाते हैं और कुछ अरसे के बाद वो फिर दोबारा अपने दीन में चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये औरत जिसका नाम सीमा बताया जा रहा है, ये शक्ल सूरत, वज़ा-क़ता, लिबास, रहन सहन के लिहाज से तो जो आज तक मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है, इससे तो मालूम होता है कि ये सिरे से मुसलमान
ہی نہیں تھی، یہ نہیں تھی. یہ پہلے سے ہندو تھی اور ہندو ہی تھی اور ہندو ہوئی دوبارہ ہوئی ہے. یعنی اس پر مسلمانی کا لیبل لگانا یہ نا انصافی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھی اور پاکستان میں رہتی تھی، یہاں اس نے شادی کی، اس کے 4 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلی گئی. سب سے پہلے تو میڈیا والوں کو ہر برائی کی جڑ کو پکڑنا چاہیے. بے شک. ہمیشہ یہ میڈیا والے اور ہمارے سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ یہ شاخوں کو، پتوں کو، ان جگہوں کو پکڑتے ہیں، ان جگہوں کو کاٹنے کی، ان کو تراشنے کی ان کو کوشش کرتے ہیں، لیکن برائی کی جڑ کو کوئی نہیں دیکھتا کہ برائی کی جڑ یہ شروع کہاں سے ہوئی. سب سے پہلے تو سیما کے والد اور والدہ کا نام اور ان کا پتہ نکالنا چاہیے نا. بالکل صحیح. سب سے پہلے ان کا پتہ نکالنا چاہیے کہ اس کا والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے. پھر لازمی بات ہے جس عورت کے والد اور والدہ ہیں اس کے بہن بھائی بھی ہوں گے، پھر اس کے بہن بھائیوں کو نکالنا چاہیے. پھر وہ نکالنے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں. اگر یہ پاکستانی ہے تو پاکستانی شہریت حاصل ہوتی ہے، پھر ان کو شناختی کارڈ ملتا ہے. اگرچہ وہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں اور ان کے والدین یہاں موجود ہیں، ان کے بہن بھائی یہاں موجود ہیں اور وہ سب بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں، تو پھر یہ عورت اگر یہاں سے براستہ دبئی اور نیپال کے ذریعے سے انڈیا میں داخل ہوئی ہے اور اس نے اپنے آپ کو وہاں جا کر مذہب تبدیل کر کے ہندو بنی ہے، تو سب سے پہلے اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے کہ مسلمان اسلام سے جب پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اسلام کا نقصان کیا، ہم نے دین کا نقصان کیا. اس نے اپنے آپ کا نقصان کیا. اللہ اس کے بدلے میں ایسے لوگوں کو دین میں لے کر آئے گا کہ جو اس سے زیادہ اچھے ہوں گے، نامور ہوں گے، طاقتور ہوں گے، اور اللہ ان سے دین کا کام لے گا اور اللہ انہیں دین کے لیے قبول کرے گا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا یہ ہے کہ جو آدمی اسلام سے پھر جائے اور کافر ہو جائے، ہندو ہو جائے، سکھ ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، اس کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں ہے. یعنی کہ اس کی سزائے موت ہے. سزائے موت ہے. اور یہ بات بھی اس میں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سزائے موت یہ اس طرح نہیں ہے کہ بھئی میں اٹھ کے قتل کر لوں، آپ اٹھ کے قتل کر لیں، دوسرا اٹھ کے قتل کر لے، ایسے نہیں، بلکہ باقاعدہ اس پر کیس چلے، قاضی کی عدالت میں جائے اور عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، اور پھر تمام شکوک و شبہات دور کرنے کے بعد جو اسلام سے پھر جائے گا اس کی سزا قتل ہے اور قاضی کے حکم سے اس کو قتل کیا جائے گا. یہ سب کچھ اسلامی ریاست میں ہوتا ہے اور مسلمانوں کی ریاست میں ہوتا ہے، اسلام میں ہوتا ہے، دین میں ہوتا ہے. اگرچہ ہمارے ملکوں کے اندر جمہوریت ہے اور جمہوریت کے اندر بھی اسلامی قوانین ہیں، لیکن اسلامی قوانین کا نفاذ ہمارے ملک کے اندر ذرا مشکل ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی بہت مشکل ہے. تو اس لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ اسلام سے پھری ہے تو اس کی سزا قتل ہے، قتل سزائے موت ہے، سزائے موت ہے. جی میرا دوسرا سوال ہے کہ یہ سیما کا جو شور ہے اگر ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اس کو طلاق کبھی تک یہ دی نہیں ہے، تو کیا یہ میں اسلام کے اندر ہے کہ اگر مثلا اس نے طلاق اس کو نہیں دیا تو اس کا اگلا یعنی کہ اس کے ساتھ نکاح یعنی کہ ان کے طریقے ہندوؤں کے طریقے سے جو نکاح وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جی آصف بھائی، میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں نا کہ بھائی اگر وہ مسلمان تھی، یہ پہلے ثابت ہو جائے نا کہ بھئی وہ مسلمان تھی اور اس کے والدین مسلمان تھے، بہن بھائی مسلمان تھے، ان کا خاندان یہاں پر موجود ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم سچے سچے مسلمان ہیں، تو اسلام میں نکاح پر نکاح کی اجازت نہیں ہے.
اب یہ وہاں پر اس کے ساتھ جتنا عرصہ رہے گی، جو وقت بھی گزارے گی، یہ ناجائز ہے، حرام ہے اور زنا کے زمرے میں آئے گا. جی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سرے سے مسلمان ہی نہیں تھی تو پھر ان کے ہندوؤں میں، ان کے مذہب میں وہ نکاح تو ہے نہیں، پھر وہ ان کے ہاں جو بھی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہندو مذہب کے اندر میرے خیال سے یہ برداشت نہیں کیا جاتا کہ کوئی آدمی اس کا شوہر ہے تو دوسرا شوہر وہ بھی رکھے. وہ یہ ہندو مذہب میں بھی شاید ایسا نہیں ہے، مجھے پورا مکمل معلومات نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے کہ شاید ایسا ان کے مذہب میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرا شوہر بنانا یا رکھنا جائز نہیں ہے. اچھا جی، کہنا کہ یہ اس وقت میں یعنی کہ جتنا بھی انڈیا کا اور جو میڈیا ہے اور یہ ہماری آرمی کے خلاف بھی، یعنی کہ سیما کے ساتھ یہ ہماری آرمی کو نا یہ ملوث کر رہے ہیں. دیکھیں جی، ہماری آرمی کو یا ہمارے اداروں کو کیسے ملوث کر سکتے ہیں؟ وہ اگر یہاں کی پاکستانی شہریت رکھنے والے تھے، یہاں کے رہنے والے تھے، تو پھر تو کوئی سوال نہیں بنتا کہ وہ یہاں سے تو بارڈر کراس نہیں کیا، وہ تو یہاں سے باقاعدہ دبئی گئی ہے، دبئی سے نیپال گئی ہے، نیپال سے انڈیا میں داخل ہوئی ہے. انڈیا والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی چھان بین کرتے کہ یہ ایک پاکستانی اور بغیر کسی اجازت نامے کے ہمارے ملک میں کیسے داخل ہو گیا، اور اس کو اس کی معلومات کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی اپنی ایجنٹ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے ایجنٹ بنا کر پاکستان میں پہلے داخل کیا، پھر یہاں سے دبئی کے راستے سے دوبارہ انڈیا کے اندر لے کر گئے، اور اس سے کیا مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ملکی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر اپنے آنکھیں، اپنے کان کھلے رکھیں اور اس کا بھرپور جواب بھی دیں، اور یہ بھی بتائیں، سب کو بتائیں کہ بھئی یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہاں سے جاتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ انڈین میڈیا کے اوپر سوال ہے، ان کی ایجنسیوں کے اوپر سوال ہے کہ ایک آدمی پاکستانی وہ آپ کے ملک کے اندر داخل ہوا اور آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، اور آپ اس کو عزت دے رہے ہیں، آپ اس کو میڈیا کے اوپر لے کر آ رہے ہیں، آپ اسے اچھال رہے ہیں. میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آج ہمارے ملک کی دشمنی علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ملک کی ان کے ملک کے ساتھ کیا دشمنی ہے یا کیا نہیں ہے، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں انسانیت کی، کہ آپ نے انسانیت کا درد کتنا ہے، آپ میں انسانیت کا غم کتنا ہے، آپ انسانیت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اگر یہ انڈیا والے اگر ایسا کرتے کہ اس عورت کو وہاں سے واپس بھیجتے اور ڈیپورٹ کرتے اور کہتے کہ یہ عورت یہاں آئی ہے، ہم ان کو پاکستانی اداروں کے حوالے کرتے ہیں، یہ ان کو لے لیں اور اس کے ساتھ جو قانونی کارروائی بنتی ہے وہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اس کا شوہر ہے دبئی کے اندر، وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے طلاق نہیں دینی ہے یا میں طلاق نہیں دیتا ہوں، اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ میں اس کے بچوں کو بھی پالوں گا، میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا. بھائی یہ کیا ہے، کیا بنانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک آدمی ہے، اس کی اولاد ہے، اس کا نکاح ہوا ہے، اگر وہ مسلمان تھی تو یہ اولاد اس کے شوہر کی ہے اور اس کے پاس جائے گی، اور یہ وہی اس کو تعلیم بھی دے گا. وہی اب اس نے خود کافر ہونے کے ساتھ ساتھ اب 3 بچوں کو بھی کافر کیا. اس نے 4 بچے ہیں تو 4 بچوں کو بھی کافر کیا، خود بھی کافر ہوئی، مرتد ہوئی. اور جو شکل و صورت کے اعتبار سے جس شخص کے پیچھے یہ گئی ہے، اس کی شکل کو اگر آپ دیکھیں تو انتہائی گھٹیا معلوم ہوتا ہے. ایسی عجیب و غریب قسم کی اس کی شکل ہے جس پر یہ فدا ہو کر اور عاشق بن کر گئی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی اللہ رب العزت مدد فرمائے. اور ایسی عورتیں جو یہ ان چیزوں کے اندر ملوث ہوتی ہیں اور یہ عشق مجازی کو اور عاشقی کو پسند کرتی ہیں اور ان چیزوں کے اندر ملوث ہو کر وہ یہ کارنامے انجام دیتی ہیں، تو وہ یہ یاد رکھیں کہ اس سے اسلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی اسلام کے اوپر تکلیف نہیں آتی، کوئی مشکل نہیں آتی. اسلام تو آج سے 1400 سال پہلے بھی تابندہ اور شاندار تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گا.
اور تابندہ رہے گا۔ اسلام پر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ان کا اپنا ہے اور ان کے اپنے مذہب کا نقصان ہے اور ان کی اپنی فطرت کا نقصان ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے جو کچھ انسانیت رکھی ہے، ان کی فطرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ اس طرح کے کام کریں، لیکن اس عورت نے کر کے ایک تو ہمارے ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور دوسرا ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو کارنامہ اس نے سر انجام دیا ہے، یہ کارنامہ بھی ہمارے منہ سے بولنا اچھا نہیں لگتا کہ بھئی جس کے پیچھے وہ گئی ہے اس کی شکل و صورت بھنگیوں کے علاوہ کسی سے نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کا حامی ناظر۔ اصل یہ ایک اور ہے کہ جو ہمارے پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہ یہاں کے سکھوں کے اوپر یہ اٹیک کریں گے یا یہاں کے اوپر ہم لوگ ہندوؤں کے اوپر کریں گے، اس نہیں، یہ دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے سوال کیا کہ ہمارے لوگ جو مسلمان جذباتی لوگ ہیں یا جو اس کی آڑ میں ہندوؤں پر، مسلمانوں پر، عیسائیوں پر یا دوسرے تیسرے اقلیتوں کے اوپر حملے کرتے ہیں یا ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ ہمارے مذہب میں ایسا جائز نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا ملک پاکستان کا قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے جو ہمارے ملک میں رہتا ہے، چاہے وہ کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کی جان مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بنگی کا لفظ استعمال کیا تو کہیں ہمارے بنگی جو ہے نا وہ ناراض نہ ہوں کہ بھئی ہم لوگوں کو ان کے ساتھ کیسے ملا دیا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی گھٹیا صورت والا انسان ہے جس کے پیچھے یہ عورت اٹھ کر گئی ہے۔ کوئی اچھی شکل و صورت والا ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ اچھا بھئی اس نے کچھ اچھا انتخاب کیا ہے، اس سے تو وہ پہلے والا شوہر انسان تو لگتا ہے، کم از کم انسانیت کے دائرے کے اندر تو ہے، مسلمان تو ہے۔ تو مطلب یہ کہنے کہا کہ بھئی ہمارے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، نصرانی ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوں، تو مسلمانوں پر ان کی جان مال کی حفاظت لازمی ہے، ذمہ ہے، ان کے اوپر فرض بھی ہے اور ان کے اوپر قرض بھی ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ان میں سے ایجنسیوں کا آدمی ہے، ایجنٹ ہے، کوئی شیطان ہے، شرارتیں کرنے والا ہے، فساد کرنے والا ہے، تو ہمارے ملکی قوانین موجود ہیں کہ آپ ان کی اطلاع جو ہے اداروں کو دیں، ادارے ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، اور جو بھی وہ کارروائی کریں گے وہ کارروائی ملک پاکستان اور اس ملک کے مفاد میں ہوگی، لیکن عام لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہندوؤں پر جو ہے اٹیک کریں یا عیسائیوں پر اٹیک کریں یا ان کی آبادیوں کو نقصان پہنچائیں یا ان کی املاک کو نقصان پہنچائیں یا ان کی مذہبی عبادت خانوں کو نقصان پہنچائیں۔ یہ ہمارا مذہب اس کی اجازت سرے سے دیتا ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو اچھی عقل والا اور اچھا انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، ISI زندہ باد۔